अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम पावर शो के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान मारिया राना। हमेशा की तरह हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर हसनैन जावेद। उनके अलावा स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं जवाद अहमद साहब, सरबराह बराबरी पार्टी, और उनके अलावा हमारे साथ मौजूद हैं अहमद अवैस, अटॉर्नी जनरल। और नाज़रीन, शेख रशीद साहब ने सदर पाकिस्तान से कहा है कि या तो वो पीर को इलेक्शन की तारीख का ऐलान कर दें या फिर वो इस्तीफ़ा दे दें। उनके अलावा वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब ने भी कह दिया है कि सदर मुमलिकत साहब अपनी आइनी हुदूद में रहें और इलेक्शन कमीशन की आइनी हुदूद में तजावुज़ ना करें। इसके अलावा ऑडियो लीक्स के हवाले से अगर बात की जाए तो एक सिलसिला शुरू हो चुका है जो कि थमने का नाम नहीं ले रहा। सबसे पहले परवेज़ इलाही साहब की ऑडियो लीक्स हमने उसके हवाले से भी प्रोग्राम किए। अब रिसेंटली जो हम आगे चल के भी डिस्कस करेंगे ये है रानबा पीटीआई यास्मीन राशिद साहिबा, और उनके अलावा उनके साथ जिनकी ये मुबैना ऑडियो लीक आई है वो है साबिक सीसीपीओ लाहौर गुलाम महमूद डोगर साहब के साथ उनकी गुफ्तगू जो है वो मुबैना ऑडियो लीक हमारे सामने आ गई है। इससे मुतालिक भी बात करेंगे। मईशत के हवाले से अगर बात की जाए तो मामलात कुछ अच्छे नहीं है, आवाम को रिलीफ मिलता नजर नहीं आ रहा। इसी मुनासबत से डॉक्टर साहब से मैं जानना चाहूँगी, डॉक्टर साहब, एक तो आइनी, मुआशी और सियासी बहरान जारी है, कोई हल नजर आता मिल नहीं रहा। क्या कहेंगे इस सारी सिचुएशन के हवाले से? अच्छा, एक तो पीडीएम है, उसका तो मैं क्या कहूँ, जिस पर मैं मुसलसल कह रहा हूँ और मुसलसल मेरे प्रोग्राम्स जा रहे हैं, और कई लोग ये सोचते होंगे कि मैं इसहाक डार साहब के पीछे पड़ गया हूँ। ऐसी बात नहीं है। इसहाक डार साहब फ्लॉप हो चुके हैं, और उसके बाद आपने मरियम साहिबा का भी बयान सुन लिया कि उनका मुस्लिम लीग से कोई ताल्लुक़ नहीं है। अच्छा, यानी अपने चाचा से कोई ताल्लुक़ नहीं है, वो उनको सदर भी नहीं मानती। अच्छा, अब अगली बातें ये वो करते रहेंगे, लेकिन पीटीआई के अंदर जो है, जो कि लार्जेस्ट जमात के तौर पर आई, और उनके पास तकरीबन जो उनका असेसमेंट है पॉपुलैरिटी की बेस के ऊपर कि 77% जो है वो विनिंग वोट की सिचुएशन में हैं, लेकिन इधर जो है उनके पत्ते हवा देने लगे। इलेक्शन कमीशन इलेक्शन की तारीख के आइन से खिलवाड़ किया जा रहा है। मुल्क में इत्तेहादी नहीं, टेक्नोक्रेटिक सेटअप है। सदर आरिफ अलवी साहब ने मुझे 2-3 जगहों के ऊपर जो है आज चौंका दिया है, परेशान कर दिया है। तीसरी बात वो ये कह रहे हैं कि ये जो इंटरम सेटअप है ये टेक्नोक्रेटिक सेटअप है। दूसरी बात उन्होंने की कि जो गवर्नर साहब हैं वो किसी के पाबंद नहीं है, जब मर्जी इलेक्शन का ऐलान करें। दो, और तीसरी बात तो निहायत ही परेशान कुन है कि एक सवाल के जवाब में आरिफ अलवी ने कहा कि जनरल बाजवा की तौसी के मामले पे इमरान खान से सवाल करें कि इमरान खान की खतूत पर आर्मी चीफ से कोई बात नहीं हुई। सदर मुमलकत ने कहा कि इमरान खान ने आसिफ जरदारी से मुताल्लिक इल्जामात का मुझसे तज़किरा नहीं किया। इधर बात आप सुन रहे हैं कि उन्होंने कहा है कि एक लेटर भेजा जाए कि वो बाजवा साहब के बारे में इंक्वायरी करवाएं, और इधर आसिफ जरदारी की बात पर वो मान नहीं रहे, और आसिफ जरदारी का कहा कि उन पर वो मेरे पे कत्ल का इल्जाम लगाना चाहते हैं। अब लग जो ये रहा है कि बीइंग न्यूट्रल पार्टिसिपेंट, मुझे ऐसे लग रहा है अगर मैं कहूं कि मैं पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वर हूं, ये ज्यादा खतरनाक हो जाएगा। वो हो तो सही, लेकिन मैं न्यूट्रल के तौर पर आपको बता देता हूं। न्यूट्रल वैसे खान साहब ने गाली कही है तो, लेकिन कोई बात नहीं, आई विल बी द न्यूट्रल। सो अब ये बात ये है कि अब इस पे एक और जुमला आ गया। सदर आरिफ अलवी पीर को इलेक्शन की तारीख में का कहा कि या पीर को इलेक्शन की तारीख ने सदर आरिफ अलवी या इस्तीफा दे दे। ये है सिचुएशन आपके सामने। और इसके बाद में अगली आईनी बहरान के लिए जो है वो एडवोकेट जनरल साहब के पास हम बात करेंगे, और साथ में जो है आज मैं अवामी नब्ज, अवामी पल्स, अवाम किस मुसीबत में है, अवाम की जो बास्केट छीनी गई है, उसकी टोकरी जो छीनी गई है, उसके अंदर जो छोटी छोटी चीज़ें थी, यानी बच्चों की फीसें, उनके अखराजात, उनके छोटे छोटे मामलात, जिसके अंदर कोई बड़ी चीज़ें नहीं थी, यानी 44,000 की बात थी जो उनसे छीन ली गई। अब जो छीन ली गई ना पीटीआई पूरी कर सकी, ना बाकी पूरी कर सकी। बड़ी बड़ी मईशत की बातें तो रही साइड पर। इसके लिए हम जवाद साहब से गुफ्तगू करेंगे। फरमाइएगा सर। हसनैन साहब, पहली बात तो ये है कि ये जो पॉलिटिक्स है ना, इसमें मैं आया हूँ सिर्फ एक चीज़ की वजह से। मैं जब म्यूज़िक भी करता था तो इसीलिए करता था कि चलें कुछ ज़िंदगी में ऐसी जगह पे आऊँगा कि लोगों के लिए कुछ कर सकूँगा। मुझे हर तरफ गुर्बत नज़र आती है पाकिस्तान में। जब से मैं पैदा हुआ हूँ ये है सूरत हाल। गुर्बत बहुत बड़ी जो है एक प्रॉब्लम होती है। उसकी वजह से ये कहते हैं ना, मल्टी डायमेंशनल होती है पावर्टी जो होती है। ये सिर्फ ये नहीं होती कि आपकी जेब में पैसे नहीं है, ये आपकी इज्जत, आपका ज़मीर, आपकी ज़िंदगी में जितने भी सोच है उन सब के अंदर फ़क्र ले आती है। मतलब बिल्कुल पावर्टी होती है हर चीज़ के अंदर आपकी। अब मुझे ये वहशत होती है इसको देख के। अब लेकिन हालात ये हैं कि इससे ज़्यादा बुरे हालात मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखे
کہ اب تو لوگوں کے پاس وہ جو پہلا انڈیکیٹر ہوتا ہے نا غریب ہونے کا کہ روٹی، کوئی صاف پانی یا لوگوں کی جو چھوٹی موٹی دوائیوں کے اخراجات ہیں، پھر جو بلز دینے ہیں لوگوں کے، اب تو لوگ وہ بھی نہیں دے پا رہے، وہ بھی نہیں کر پا رہے. تو میں تو صحیح آپ کو بتاؤں کہ میرے دل میں ہر وقت یہ پریشانی رہتی ہے کہ اس ملک کے اندر اب آگے ہوگا کیا، کیونکہ ہمارے ہاتھ میں تو حکومت نہیں ہے، نہ آپ کے ہاتھ میں. جو لوگ اس ریاست کو چلا رہے ہیں ان میں پارلیمنٹ کے اندر بیٹھے ہوئے پولیٹیشین بھی ہیں اور ادارے بھی ہیں. آپ کو ایسا نہیں لگ رہا کہ جمہوریت جو ہے وہ مکمل طور پہ ہاتھ چھوڑ بیٹھی؟ دیکھیں میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جب کرائسس آتا ہے نا کسی بھی سسٹم کے اندر، تو سب سے پہلے جو لڑائی شروع ہوتی ہے وہ اوپر کی سطح پہ شروع ہوتی ہے. وہ تو ہم دیکھ رہے ہیں، وہ تو لڑ رہے ہیں آپس میں. اب آپ نے خود ہی کہا کہ ایک پارٹی کے اپنے اندر جو سرکردہ لوگ ہیں وہ آپس میں لڑنا شروع ہو گئے ہیں اور ادارے آپس میں لڑ رہے ہیں. اب تو پارلیمنٹ کے اندر یہ حال ہے کہ لوگ ایک دوسرے کی بات سننے کے روادار نہیں ہیں. تو میرا خیال ہے لڑائی شروع ہو چکی ہوئی ہے. جواہر احمد صاحب آپ ہمارے ساتھ ہیں. میں اٹارنی جنرل صاحب سے کچھ چیزوں کو کلیئرٹی لینا چاہتا ہوں. آپ ماہر قانون ہیں سر، فرمائیے گا کہ یہ کیا معاملہ بن رہا ہے سر. مجھے تو یہ کچھ آرٹیکلز کا سمجھائیں کہ ایک تو 124 ہے، اس کے مطابق کہا گیا کہ 90 دنوں کے اندر الیکشن کروا دیں. عارف الوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ ٹیکنوکریٹک سیٹ اپ ہے، کیئر ٹیکر سیٹ اپ نہیں ہے. اس کو ذرا کلیئر کر دیجئے. پھر 105(3)(a) کے تحت جو ہے وہ صوبائی اسمبلی کو تحلیل کرنے کا معاملہ بن رہا ہے. پھر 254 کی جگہ جو پہ یہ آ رہا ہے کہ اکنامک ایمرجنسی اگر لگ جائے اور انسرجنسی ہو جائے بارڈرز کے اوپر تو الیکشن ملتوی کیے جا سکتے ہیں یا اس کو پرولونگ کیا جا سکتا ہے، یا یہی گورنمنٹ جو ہے وہ پرولونگ ہو جائے گی. آج عارف الوی صاحب کی بات سے ایسے ہی لگ رہا ہے کہ یہ گورنمنٹ جو ہے وہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ نہیں ہے بلکہ ٹیکنوکریٹک سیٹ اپ ہے. کیا فرمائیں گے؟ دیکھیے حالات بڑے گمبھیر ہیں اس میں. جیسے آپ نے بھی نشاندہی کی ہے اس بات کی، پاکستان میں اتنے خراب حالات پیدا ہو چکے ہیں اور کیونکہ ایسا لگتا ہے کہ حکومت کی نیت نہیں ہے کہ وہ الیکشن کروائیں اور اس کو پرولونگ کرنا چاہتے ہیں. یہی انہی بات کا خدشہ جو ہے وہ پریزیڈنٹ آف پاکستان نے بھی دیا ہے اور یہ ٹیکنوکریٹ کی متعلق جو بات ہوئی ہے بات بڑی واضح ہے. ویسے اگر دیکھیے بات نیت کے اوپر آ جاتی ہے اور کانسٹیٹیوشن جو ہے اس میں ہر چیز کا حل موجود ہے. اور یہ جس طرح ابھی گورنر صاحب سہارا لے رہے ہیں کہ جی آرٹیکل 105 جو ہے اس میں سب آرٹیکل 3 کے اندر جو یہ ہے کہ جی اگر گورنر اسمبلی کو ریزالو کرے گا تو اس صورت میں وہ الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس کریں گے اور وہ کیئر ٹیکر کیبنٹ جو ہے اس کو لے کر آئیں گے. اور وہ کہتے ہیں کہ کیونکہ اسمبلی میں نے ریزالو نہیں کی ہے لہٰذا میں الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس نہیں کرتا. یہی کہہ رہے ہیں نا جی؟ بالکل یہی کہہ رہے ہیں. لیکن سر یہاں پہ تو مجھے بتائیں نا سر، وہ بھول رہے ہیں جب انہوں نے سگنیچر نہیں کیا تھا احمد اویس صاحب، جب انہوں نے سگنیچر نہیں کیا تھا تو 48 آورز میں تو آٹومیٹکلی اسمبلی تحلیل ہو گئی نا، تو ان کے سگنیچر کی ضرورت نہیں پڑی. بات کوشچن تو یہ ہے کہ یہ بات یہ ہے کہ یہ کانسٹیٹیوشن کو ایسے ہوڈ ونگ نہیں کیا جا سکتا. بات یہ ہے خود ہی وہ اگر چلو انہیں کی بات کے اوپر آ جائیں، کہتے ہیں کہ کیونکہ یہ اسمبلی میں نے ڈیزالو نہیں کیا ہے لہٰذا میں کہتے کہ سیٹ اپ جو ہے اس میں یہ اس کی ڈیٹ اناؤنس نہیں کر سکتا. اس میں دو چیزیں ہیں کہ وہ ڈیٹ اگر وہ ڈیزالو کریں گے تو وہ ڈیٹ اناؤنس کریں گے اور کیبنٹ بنائیں گے. یہی آپ پڑھ لیجیے آرٹیکل 105. اب انہوں نے اپنی کنوینئنس کے اوپر یہ کہتے ہوئے بھی کہ ان کے کہنے کے مطابق کہ میں نے اسمبلی ڈیزالو نہیں کی لیکن کیئر ٹیکر کیبنٹ کیوں بنا دی انہوں نے جبکہ انہوں نے اسمبلی ڈیزالو نہیں کی. ایک کام کر رہے ہیں دوسرے کے اوپر اعتراض کر رہے ہیں. اس طرح نہیں ہوا کرتا کبھی بھی. آئین جو ہے آئین کو اس طرح سے آپ استعمال نہیں کر سکتے اور آئین کو اگر آئین سے انحراف کریں گے اور چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر اس کو بوم کی ناک بنانے کی کوشش کریں گے اس کے بڑے بھیانک نتائج جو ہیں ہمارے سامنے آ رہے ہیں اور بھیانک آئیں گے. اچھا ہمارے ساتھ سر چیئرمین برابری پارٹی کے جواد احمد صاحب بھی بیٹھے ہیں. میں اصل میں سوال جو پٹ کر رہا ہوں پھر میں ان سے جواب بھی لوں گا. آپ سے سوال میں اس لیے کر رہا ہوں ذرا آئین سمجھ لوں. اچھا آگے سر یہ بھی بتائیں کہ 2-3 نئے کام ہوئے. ایک سیکٹری الیکشن کمیشن تھے، انہوں نے کہا کہ 254 کے تحت جو ہے وہ مجھے ایمرجنسی لگ رہی ہے اور ایمرجنسی کے تحت جو ہے وہ الیکشن پرولونگ کیے جا سکتے ہیں. اور دوسرا وہ کنسنسس کا میٹر بھی لے کر آ رہے ہیں. تیسرا جو ہے وہ اکنامک میٹر یہ ہے کہ ہمارے پاس الیکشن کروانے کے پیسے نہیں ہیں. تو پیسے تو ہمارے پاس کبھی بھی نہیں ہوئے تو اب الیکشن کروانے یا نہیں کروانے. اچھا تیسرا یہ کلیئر بھی نہیں ہو رہے کہ ٹیکنوکریٹک سیٹ اپ لانا ہے یا نہیں لانا. اور یہ جو انٹرم سیٹ اپ لایا ہے
تو کیا اس صورت کے اندر کوئی قانون کے اندر گیپ ہے کہ اسی انٹرم سیٹ اپ کو پرولونگ کر دیا جائے؟ از دیٹ پاسبل اور اینی امینڈمنٹ ان دیٹ کانسٹیٹیوشن سر؟ بالکل نہیں ہے. نہیں ہے نا سر؟ دیکھیں میں آپ کو, مجھے تھوڑی سی اجازت دیں جی تو میں جی یہاں جی پہ ایک بات کرنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے. دیکھیے یہاں پہ صورتحال یہ ہے کہ یہ اکنامک ایمرجنسی کی جو بات کرتے ہیں کہ یہاں پہ آپ دیکھیں ایسے آنکھیں بند کر کے اس قسم کی بات کر دینا اور اس کو اپنے ذہن کو کلوز کر دینا, بند کر دینا. پاکستان میں کرائسس کیوں ہو رہا ہے پیدا؟ باہر سے آئی ایم ایف نے اور باقی تمام ایجنسی ادارے جو ہیں انہوں نے پاکستان کے ساتھ بات چیت بند کر دی ہے کیونکہ کوئی گورنمنٹ جو ہے اس وقت اونرشپ لینے والی نہیں ہے. الیکٹڈ حکومت آ کے بیٹھی ہوئی ہو اور اس کو 5 سال کا مینڈیٹ ہو تو پھر وہ کوئی اس سے بات کرے گا. آئی ایم ایف اتنی سخت کنڈیشنلٹیز لگا کے بھی ڈیلے کرتے جا رہے ہیں اور ہماری معیشت ختم ہو رہی ہے بالکل. اس کو اور دی مور ریزن کہ فوراً الیکشن ہو. اور دوسری بات جو پرسوں کورٹ میں بات ہوئی ہے, جو میں رات کو جو کورٹ میں بات ہوئی ہے وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. جی جی پلیز. جو رات کو ڈوگر صاحب کی جو ہے سی سی پی لاہور کے ایشو کے اوپر چیف صاحب نے وہاں پہ بینچ جو تھا وہ اعجاز الحسن صاحب کا تھا اور اس کے ساتھ جسٹس مظاہر علی نقوی صاحب تھے اور اس میں اور زبیری صاحب ہم کاؤنسل کے طور پہ پیش ہوئے تھے. اس میں انہوں نے فوراً کہا کہ یہ کس طرح کیسے آپ نے یہ اس حکم کو ڈیفائی کیا اور بلاؤ چیف الیکشن کمیشنر کو. جب چیف الیکشن کمشنر آ گئے تو انہوں نے کہا کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ الیکشن کی ڈیٹ تو آپ نے اناؤنس کی نہیں ہے اور آپ یہ کس قسم سے یہ پکڑ دھکڑ اور مار دھاڑ اور یہ اکھاڑ پچھاڑ ہو رہی ہے کہ آپ ٹرانسفر کر رہے ہیں, پوسٹنگ کر رہے ہیں اور بغیر آپ کے پرمیشن کی, اور وہ سیکشن 230 الیکشن ایکٹ کبھی پڑھ کے سنایا. اور پھر اس کے بعد واضح جو میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں, جج صاحب نے اوپن کورٹ میں واضح کہا کہ ایک بات سن لو چیف الیکشن کمشنر, پاکستان میں الیکشن shall be held within 90 days. یہ مینڈیٹ ہے کانسٹیٹیوشن کا, ہم سمجھتے ہیں اس کو اور یہ ہماری انٹرپریٹیشن کانسٹیٹیوشن کا متعلق جو ہے اس کے مطابق یہ ہماری رائے ہے. there is no second opinion. لیکن سر معاملہ گھمایا جا رہا ہے, کبھی الیکشن کے حوالے سے کبھی الیکشن کمیشن کی طرف ڈال دیتے ہیں, کبھی گورنر کی جانب ہم دیکھتے ہیں, اور اب تو عدلیہ بھی انوالو ہو گئی ہے اور ابھی صدر پاکستان بھی اس میں انوالو ہو گئے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ صدر پاکستان الیکشن کی تاریخ دے سکتے ہیں یا نہیں, آئینی طور پر بتائے گا؟ بالکل دے سکتے ہیں. اس میں اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جنرل, یہ 2 صوبوں کے جنرل الیکشن ہے, وہ جنرل الیکشن کے تو سر صدر صاحب کیوں نہیں دے رہے سر؟ صدر صاحب کہیں مل تو نہیں گئے, پتے ہوا تو نہیں دینے لگ گئے؟ وہ ابھی انہوں نے کل کا رکھا نا, ان کو بلایا چیف الیکشن کمشنر کو, دیکھیے اس کے بعد یہ اس کی ڈیولپمنٹ ہوگی. یہ somebody will have to take the initiative اور عدالت جو ہے بڑی کلیئر ہے سپریم کورٹ اس کے اوپر. اچھا آپ سے سر رخصت سے پہلے میں سوال جواد صاحب سے کروں گا, لیکن آپ بھی بتا دیجئے کہ سر یہ سارے کے سارے ہائی پروفائل ریٹ جو ہے وہ کیسز لگ رہے ہیں. نیب کا کیس کلیئر ہو گیا, سارے معاملات کلیئر ہو گئے, کیسز لگتے ہیں تو بڑے بڑے لوگوں کے لگ رہے ہیں. غریب کا بھی کوئی کیس لگ رہا ہے عدالت میں سر؟ نہیں لگے گا, کوئی نہیں لگائیں گے. اس کی وجہ یہ ایک بات سنیے گا سر, غریب کے متعلق تو میں ایک بات آپ کو یہ بتا دوں کہ اس وقت 55% سے زیادہ پرسنٹیج ہو گئی ہے بلو پاورٹی لائن کی, اور اس کا یہ جو مہنگائی کے عالم میں وہ کیسے زندگی گزار رہا ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. یعنی اس کے اندر بھی دیکھیں نا سر, اس میں بھی دیکھیں نا سر, جب وہ کیس لگتا ہے تو عام آدمی کا کیس لگے گا تو جب وہ باہر آ کے وہ سگار تو نہیں دکھا سکتا نا, دیکھو مجھے سگار ملا یا یہ چیزیں ملی ہیں. تو ظاہر سی بات ہے ہائی پروفائل کیس رات کو 12 بجے بھی لگتا ہے, اور غریب آدمی کا تقریباً اس کے جو ہے نا 200 سال بعد مرنے کے بعد بھی اس کی زمینیں انتقال نہیں پکڑتی. کیا کریں گے, کیا نظام بن رہا ہے؟ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس نظام کے متعلق تو یہ صورتحال ایک ہی طریقہ ہے. یہ پولیٹیکل امپیس جو ہے یہ ایک ڈیڈ لاک جو پیدا ہو چکا ہے, اس نے پیرالائز کر دیا پاکستان کے تمام سسٹم. جب تک یہ اسٹریم لائن نہیں ہوگا, جب تک یہ ایک الیکشن کے بعد حکومت جو بھی آ جائے, حکومت بلا تخصیص وہی آ کے اونرشپ سنبھالے گی, جب تک نہیں اور پاکستان کے معاملات کو ٹیک اپ نہیں کریں گے. یہ تو جو اپنے اوتھ کی وائلیشن ہر کوئی کر رہا ہے یہاں بیٹھا ہوا, آئین کے اندر لکھا ہوا اوتھ کے لکھا ہے کہ I will not let my personal interest to influence my official working. اور یہاں بہت شکریہ سر. احمد اویس ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین ایک بریک لیں گے, بریک کے بعد واپس آئیں گے, ہمارے ساتھ رہیے. ناظرین بریک کے بعد خوش آمدید. ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں جواد احمد صاحب سربراہ برابری پارٹی موجود ہیں, ان کے علاوہ علی زیدی رہنما پی ٹی آئی, انہوں نے ہمیں ان کے ساتھ ٹیلی فونک ہم جڑے رہیں گے. فرسٹ آف آل تھینک یو ویری مچ سر. علی زیدی صاحب آفٹر ویری لانگ ٹائم آپ تشریف لائے میرے پاس. اچھا یہ بتائیے سر,
صدر عارف الوی صاحب کی طرف سے ایک بات آئی ہے کہ یہ ملک میں جو ہے وہ اتحادی نہیں ہے بلکہ ٹیکنوکریٹک سیٹ اپ ہے. میں کنفیوز ہو گیا ہوں, از دیٹ ٹیکنوکریٹک سیٹ اپ اور یہ پی ڈی ایم کو ٹیکنوکریٹک سیٹ اپ کہہ رہے ہیں یا اتحادی سیٹ اپ ہے, کیا ہے سر یہ؟ مجھے تو میں نے یہ سنا نہیں ہے الوی صاحب کا بیان. اچھا سر دوسری بات میں بتا دیتا ہوں. دوسری بات کے اندر یہ بات ہوئی کہ وہ جنرل باجوہ صاحب کی توسیع کے میٹر پہ بات ہوئی تھی عمران خان صاحب کی, اس پر انہوں نے صدر مملکت نے کہا کہ عمران خان نے آصف علی زرداری سے متعلق الزام کا مجھ سے تذکرہ نہیں کیا. اچھا دوسری بات یہ کہ ایک تو ان کی طرف سے کہا گیا تھا کہ باجوہ صاحب کے بارے میں کوئی بات کرنی ہے, ان کے بارے میں کچھ جو ہے وہ معاملات ہوں گے, اور دوسرا آصف زرداری صاحب کی طرف سے جو ان کو خطرات تھے اس کے متعلق بھی بات کی کہ وہ لیٹر لکھیں. تو اس کی طرف سے کہیں ایسا تو نہیں ہے صدر الوی صاحب کی طرف سے معاملات ایسے ہیں کہ کوئی پتے ہوا دینے لگے؟ نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے. دیکھیے بات ساری سمپل ہے سر. اگر خان صاحب نے کہیں بات کی ہے جی سر, اس کا مطلب ہے ان کے پاس کوئی ایویڈنس ہوگا, اس کے اوپر بات کی ہے نا. جی آف کورس. تو ایک ملک میں ایکس پرائم منسٹر ایف آئی آر نہیں کٹوا سک رہا, جی تو وہ پھر پبلک اور میڈیا کا استعمال کرے گا. ویری ٹریجک آف کورس. تو اگر خان صاحب اگر میڈیا میں بات کر کسی ایویڈنس پہ وہ کلیئرٹی دے رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ لوگوں کو سیریسلی لینا چاہیے. تیسری بات نہیں لے رہے تو پھر ہمارے پاس چوائس کیا ہے؟ یہ بات بھی ٹھیک ہے. تیسری بات سر یہ بھی ایک عجیب اسی کے یعنی ضمنی سوال ہے کہ صدر عارف الوی پیر کو الیکشن کی تاریخ دیں یا استعفیٰ دیں, یہ شیخ رشید صاحب کہہ رہے ہیں سر, اس کے اوپر بھی کمنٹ کر دیجئے. میرے خیال میں اس کا جواب شیخ رشید سے خود لے لیجیے گا. اچھا چلیں ٹھیک ہے. وہ سر وہ پریزیڈنٹ صاحب نے خط لکھا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو, میری نظر میں بڑا ایک ڈسمسو اور ایروگنٹ ایٹیٹیوڈ الیکشن کمیشن کی طرف سے آیا ہے, جو آج جواب میں نے اخبار میں پڑھا. لیکن سر یہ الوی صاحب نے جب یہ کہا کہ گورنر صاحب کو آپ جو ہے وہ پریشرائز نہیں کر سکتے کہ کس ٹائم پر الیکشن کروانے ہیں, آئین یہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے 90 دن میں الیکشن کروانے ہیں, صدر صاحب فوری طور پہ جو ہے وہ الیکشن کا اعلان کریں, ختم. تو بالکل لاہور ہائی کورٹ کہہ رہا ہے وہ نہیں کر رہا ہے, تو وہ کہتے ہیں وہ اس کی بات مان, اس کا مطلب ہے الیکشن کمیشن کی ڈوریاں کوئی اور لا رہا ہے. کیا سمجھوں میں اس کا مطلب؟ اچھا اب اس کے اوپر ایک اور بات بھی بڑی امپورٹنٹ ہے, یہ بھی میں آپ سے سیدھی سے پوچھ لیتا ہوں سر. 224 کے متعلق آرٹیکل کے اندر تو پھنسا رہے ہیں آپ کو. تو دوسری بات انہوں نے کہا کہ 105 کے تحت جو ہے وہ صوبائی اسمبلی تحلیل کی تھی اور پھر اس کے اوپر نگران کابینہ بھی انہوں نے کر دی. پھر ایک نئی عجیب سی بات درمیان میں لے کر آئے, میں عجیب غلط لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا, کہ گورنر نے سگنیچر ہی نہیں کیے تھے. بھائی 48 آور میں نہیں سگنیچر کیے تھے تو آٹومیٹکلی اسمبلی تحلیل ہو گئی, اب 90 دن کا الیکشن کرواؤ. اچھا اب پھر انہوں نے کہا کہ 254 کے تحت جو ہے انسرجنسی اور اکنامک سچویشن خراب ہونے کی وجہ سے یہی گورنمنٹ پرولونگ بھی ہو سکتی ہے, یعنی الیکشن نہیں ہوں گے. آپ کیا فرمائیں گے؟ امریکن جب وہ وار آف انڈیپینڈنس چل رہی تھی نا ان کی, آپ کو یاد ہے جی وہ جو کنزرویٹیوز اور ڈیموکریٹس میں جو چل رہی تھی, اس وقت بھی الیکشن نہیں رکا تھا. الیکشن کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے اس سے. الیکشن ہیز ٹو بی کنڈکٹڈ. آپ یہاں کراچی میں الیکشن لوکل باڈیز کا ہونے لگا تھا, رات کو 11 بجے تک کہہ رہے تھے کہ صبح دہشت گردی کا خطرہ ہے, اور اسی طرح نیوزی لینڈ کا میچ بھی ہو رہا ہے اور پی ایس ایل بھی شروع ہو گیا. مطلب دیکھیں نا, یہ ہمیں بیوقوف بنانے کے لیے تو بڑا اچھا بنتا ہے عوام کو کہ لوگ نکلے نا, لیکن الیکشن کبھی نہیں روکا جاتا, اور فری اینڈ فیئر الیکشن کے بغیر نہ جمہوریت آئے گی اس ملک میں, اور جمہوریت کے بغیر پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آئے گی, اور پولیٹیکل سٹیبلٹی کے بغیر اکنامک سٹیبلٹی نہیں آئے گی, اور یہ اگر ساری چیزیں گڑبڑ ہو گئی تو آپ کی نیشنل سیکورٹی کے اوپر ایک سوالیہ نشان بن جائے گا. اچھا سر اس لیے ہر عقل مند کو یہ سمجھ آنا چاہیے کہ جلد از جلد الیکشن کی طرف مجھے یہ بتائیں سر, ابھی کیونکہ ڈیموکریسی کے نارم یہ ہیں کہ جب کوئی بھی ہاؤس میں سے ووٹ آف نو کانفیڈنس یوز کرتا ہے وہ فوراً الیکشن کی طرف چلے جاتے ہیں تاکہ پبلک سے فریش مینڈیٹ لے لیں. یہ اصول نہیں ہے, نارمز ہیں یہ, ایک یعنی کہ ہوتا ہے جمہوریت میں. اچھا سر مجھے یہ بتائیں, ابھی ایک بات آپ کر رہے تھے کہ اب یہ سلسلہ شروع ہو رہا ہے جیل بھرو تحریک کا. مجھے 1857 یاد آ گیا کہ وہاں پر یہ جو ہے وہ سول ڈس اوبیڈینس مومنٹ, ایک دفعہ خان صاحب نے بھی بل جلوائے تھے, آپ کو یاد ہوگا 2013-14 میں. I was there in some conditions. تو اس کے بعد اب یہ جیل بھرو تحریک ہے. سر مجھے بتائیں قانون اور آئین کے اندر اس کے اندر کیا طریقہ کار ہے؟ کوئی قانون کیا کہتا ہے 144 لگے گی, دفعہ 144 لگے گی, اس کے تحت لوگ جیل میں جائیں گے, یہ کیا بنے گا؟ مطلب اس کا کیا مقاصد ہوں گے اور اس سے کیا ریزلٹس ملیں گے؟ ایشو یہ ہے کہ یہاں پہ
یہ جو مقدس گائے کا کانسیپٹ ہے نا ابو دا لا، وہ بہت زیادہ یعنی کہ وہ 7th 8th سینچری والا کانسیپٹ ابھی تک چل رہا ہے 22ویں صدی جی. اب شیخ رشید کا آپ نے ذکر کیا تھا، شیخ رشید کو آج سے زرداری کے اوپر اور بلاول کے اوپر بات کرنے پہ ان کے اوپر وہ کٹی تھی FIR، یعنی کہ وہ بلاول اور زرداری بھی مقدس گائے ہیں جی. جو دنیا میں مسٹر 10% اور پتہ نہیں کیا کیا مشہور ہے، پاکستان میں وہ مقدس گائے. دیر فور دیکھیں ہمیں اگر یہ جیل سے اب میرے اوپر 3 ATC کی FIR ہے، اٹیک ہم پہ، پتھراؤ ہم پہ، جان بچا کے ہم آگے، FIR بھی ہم پہ کٹے. دیر فور یہ بالکل اگر یہ ہمیں ڈرانا چاہتے تھے تو خان صاحب نے فیصلہ یہ کیا کہ پورے ملک میں فائدہ بھی ہو رہا ہے کہ ہم جیل سے نہیں ڈرتے، چلو جیل میں. اب تم کرو گے کیا؟ تم جیل میں یعنی کہ مجھے بتائیں، جمہوریت میں نے پہلی دفعہ سنا ہے کہ کوئی جمہوری جماعت الیکشن سے بھاگ رہی ہو، اور یہ الیکشن کرانے سے بھاگ رہے ہیں. تو اب ہم الیکشن کو فورس کرنے کے لیے، اچھا وہ الیکشن سے تو بھاگ رہے ہیں سر، الیکشن سے بھاگ رہے ہیں. ایک بات وہ یہ کرتے ہیں کہ ہم کنسنسس کرتے ہیں، نیشنل کنسنسس کرتے ہیں، ہم اکنامک کنسنسس کرتے ہیں کہ بیٹھتے ہیں سارے کے سارے. IMF کے اتنے بڑے نظام آیا پڑا ہے، IMF کا مسئلہ آیا پڑا ہے، جو اسد عمر صاحب کا اوپر بھی انہوں نے کہا کہ 8 مہینے جو وہ نہیں IMF سے معاملات طے کر پائے تھے، اس کے بعد اتنے سارے وزیر خزانہ بھی تبدیل ہوئے، 11 جو ہے وہ FBR کے چینج ہوئے، حکومت کے کافی سارے اپس اینڈ ڈاؤنز رہے، یہ سارے معاملات تھے. آپ کی حکومت کے اوپر میں نے آف کورس بڑے زبردست سوال کیے تھے اور آپ نے جواب بھی دیے تھے. اب مجھے یہ بتائیں سر کہ پاکستان اگر اس سچویشن میں ہوگا اور ادھر الیکشن ہوں گے، what do you think اگر یہی معاملہ ہوگا تو یہ جو جیل بھرو تحریک ڈیموکریسی کو بہتر کرنے کے بجائے موبوکریسی نہیں بن جائے گی، ایک موب بن جائے گا اور موبوکریسی شروع ہو جائے گی؟ دیکھیے ان کو یہ چاہیے کہ یہ فٹافٹ ایک میٹنگ کال کریں اور ہم بیٹھنے کو تیار ہیں. اچھا بشرطے کہ وہ الیکشن کے اوپر ڈیٹ کے اوپر بات کریں. بس سمپل میں آپ کو کہہ رہا ہوں ساری پوائنٹ ٹیکن. گریٹ آف یو سر، تھینک یو ویری مچ. ابھی جواز صاحب سے ہم ان کی رائے جاننے کی کوشش کریں گے. جواز صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کس طرح کی تحریک جو ہے جیل بھرو تحریک، اس میں لیڈرشپ اگر اہم رول ادا نہیں کرتی، گرفتاریاں نہیں دیتی، تو کیا لگتا ہے کہ یہ کامیاب ہو پائے گی؟ اور اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی بتا دیں ساتھ کہ جیل بھرو تحریک کے ذریعے PTI جو ہے یہ اتنا پریشر بلڈ کر پائے گی کہ حکومت، وفاقی حکومت جو ہے وہ الیکشن کی طرف چلی جائے؟ دیکھیں یہ جو دلیری اور بہادری ہوتی ہے نا، جو اپنے آپ کو پیش کرنا سب سے پہلے لیڈر کا، یہ عمران خان میں تو ہے ہی نہیں. یہ ہم نے تو ایون یہاں تک دیکھا کہ اتنے بڑے ہمارے جنرل تھے اور وہ پرویز مشرف جو تھے اور بڑے صدر بھی رہے ہمارے، انہوں نے بھی یہ کام نہیں کیا کہ جب عدالت نے ان کو بلایا تو وہ نہیں آئے. تو یہ والی جو بہادری ہوتی ہے نا جی، یہ سے نیلسن منڈیلا والی، یہ ہر ایک کے اندر نہیں ہوتی. پہلی بات تو یہ ہے. اور یہ پروجیکشن آپ جتنی مرضی کریں، آج کل میڈیا کا دور ہے، آپ اپنا امیج جو مرضی بنا لیں. اگر آپ کے پاس چند ہزار واریئرز ہیں، کی بورڈ واریئرز، تو وہ آپ کو بنا لیں گے کچھ نہ کچھ، تصویریں لگائیں گے، میمز بنائیں گے، آپ کا امیج بن جائے گا. ادھر نریندر مودی کا بھی تو بنایا نا، وہ کون سے کوئی ہینڈسم آدمی تھے یا کوئی کریکٹر تھے، وہ تو ایک عام آدمی تھے، بلکہ چائے والے تھے، ان کو چائے والا کہا جاتا ہے. تو جب امیج بنانا ہو تو بن جاتا ہے. میرا نہیں خیال کہ عمران خان گرفتاری دیں گے، پہلی بات. اور مجھے یہ بھی نہیں لگتا کہ ان کے باقی بھی سرکردہ ارکان جو ہیں وہ بھی دیں گے. اگر ان میں سے کوئی دیں گے تو ان کے ساتھ پھر کیا ہوگا اس کو دیکھ کے باقی لوگ نہیں دیں گے. کیونکہ دیکھیں ریاست جو ہوتی ہے نا، وہ ایک چیز نہیں ہونے دیتی. اچھا ریاست چاہے کسی کی بھی ہو، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، چاہے وہ مارشل لاء کی ہو، چاہے وہ جمہوریت سے آئی ہو، چاہے وہ سوشلسٹ ہو، کوئی بھی ریاست ہو، وہ اپنے خلاف انتشار نہیں ہونے دیتی. یہ اس کی ریاست کا ایک فنکشن ہے کہ اس نے کسی صورت میں انارکی نہیں پیدا ہونے دینی. ریاست کا یہ فرض ہے نا. تو جب یہ ہوگا تو ظاہری بات ہے اسے کیوس ہوگا. میرا خیال ہے کہ یہ اپنے ساتھ بھی زیادتی کریں گے، قوم کے ساتھ بھی کریں گے. ایک اور بات لیکن بڑی امپورٹنٹ ہے، مجھے کئی دفعہ بڑی ہنسی آتی ہے، میں اپنی ہنسی کنٹرول کر رہا تھا. یہ کہہ رہا تھا کہ عمران خان کے پاس کوئی ثبوت ہوں گے تو انہوں نے کہا ہوگا. اور بھائی یہ تو وہ صاحب ہیں کہ جنہوں نے کہا تھا 35 پنکچر اور اس کے اوپر پوری سیاست کی ایک، آپ یہ سمجھیں ایک بڑا ایک معاملہ پیدا کر دیا تھا. کئی مہینے ٹی وی پہ یہی رہا تھا کہ 35 پنکچر. اور جب وہ بات کھلی، جب نظیم ریڈی نے کیس کیا تو انہوں نے کہہ دیا وہ تو جی میرا سیاسی بیان تھا. تو ان کے پاس کون سے ثبوت ہونے ہیں؟ کوئی ثبوت نہیں ہے. ان کے پاس صرف ایک چیز ہے، ان کے ساتھ کچھ اس وقت جس طرح میں نے پہلے بھی کہا چند ہزار لوگ ہیں جو بیٹھے ہوئے ٹویٹر پہ، فیس بک پہ، وہ ان کو بچا رہے ہیں. اور تھوڑا بہت کیونکہ گراؤنڈ کے اوپر لوگ جو ہیں ان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی، تو ان کو لگتا ہے کہ یہ انڈر ڈاگ ہیں، ان کے مظلوم آدمی ہیں، ان کے ساتھ یہ ہوا ہے. اور یہ بھی اس حد تک چلے گئے ہیں،
آج تک پاکستان میں نہیں عمران دیا خان صاحب وہ تو کہتے ہیں کہ میں گرفتاری دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن اس کے بعد جو رد عمل آئے گا کیا وہ حکومت ہینڈل کر پائے گی؟ تو کیا جانے دیں کون سا رد عمل، اس ملک میں کیا کیا نہیں ہوا. ادھر ذوالفقار علی بھٹو کو اندر کر دیا انہوں نے، کیا ہوا وہ یہ تو کچھ ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کہیں پہ بھی نہیں ہے. ذوالفقار علی بھٹو گاؤں دیہاتوں چھوٹے شہروں میں منظم جماعت کے ان کے ہوتے تھے کارکن، لیکن وہ نہیں کر سکے. دیکھیں جب ریاست کے بعد توپے ہوں، یہ 21ویں صدی ہے. ابھی آج جواد صاحب آپ کو یاد ہے بھٹو صاحب کو بھی ایسے ہی لگتا تھا کہ جس ٹائم پر وہ نیچے سے تختہ کھینچا جائے گا تو عوام کے ہاتھ آ جائیں گے، لیکن نہ عوام نکلی تھی نہ ان کے ہاتھ تھے. کسی کو پاور کا شوق ہے، کسی کو پیسے کا شوق ہے، کسی کو شہرت کا شوق ہے، سب آپ دیکھیے گا یہ سارے بھوکے ہیں اس کے. اچھا سر آپ یہ کر رہے ہیں نہ آئینی بحران آ گیا، نہ یہ عدالت کو عزت دے رہے ہیں. اچھا نہ یہ فوج کا انہوں نے، دیکھیں ایک زمانہ ہوتا تھا کہ فوج جہاں سے گزرتی تھی ان کا ایک ٹرک بھی گزرتا تھا، لوگ ان کے لیے کھانا لاتے تھے، سلوٹ کرتے تھے. انہوں نے ایک ایسا انتشار پیدا کر دیا، اور یہ ان کے خلاف جو ہے وہ بہت بڑی کارروائی ہونی چاہیے کہ اب وہ فوجی جوانوں کے اوپر جو ہے وہ عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں. میں اس سے آگے جانا نہیں چاہتا، جو کہ بہت بڑا عمل اور بہت غلط عمل ہے. پاکستان سر ایک سیکیورٹی سٹیٹ ہے. اب میں سر اس تمام پارٹیوں سے نکل کر، ایون آپ کی پارٹی سے بھی نکل کر ایک بات کرنا چاہتا ہوں. یہ قوم کہاں جا رہی ہے؟ یہ 70% یوتھ ہے. اس یوتھ کے دماغ میں کیا ہے؟ یہ کس طرف جا رہی ہے؟ کام کاج بھی نہیں کر رہی ہے، یونیورسٹیز میں بھی نہیں جا رہی، ان کے پاس پیسے بھی نہیں ہیں، اور یہ چوری چکاری بھی کر رہے ہیں، یہ غلط رستوں پہ بھی جا رہے ہیں. ان کے ساتھ کوئی ان کو گائیڈ کرنے والا نہیں ہے. یہ مس گائیڈڈ میزائل بنتے جا رہے ہیں، اور خان ان کو وہ رستہ مل گیا ہے، یعنی سٹارڈم والا، یعنی ننگے بھاگنے والا، اور وہ عجیب و غریب حرکتیں کرنے والا، کچھ بھی کسی وقت بھی کچھ کر دینے والا، کوئی جمائمہ کو اٹھا کے لے کر آنے والا. یہ سارے معاملات جو ہیں وہ ان کے لیے کریز بن چکا ہے، کیونکہ خان صاحب کے اندر وہ اپنے کریز کو دیکھتے ہیں. آپ کیا کہیں گے؟ یہ ہماری قوم کو پیغام دے. سر میں آپ سے بالکل سٹرکچرڈ گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ یہ قوم کیا چاہتی ہے، یہ سائیکولوجیکلی کس طرف جا رہی؟ دیکھیں جب سے یہ انٹرنیٹ آیا نا، اس کے بعد پھر سوشل میڈیا آیا، پھر لوگوں کے پاس اسمارٹ فونز آئے، تو پرابلم یہ ہوئی کہ لوگ کام تو کر کوئی نہیں رہے تھے. پاکستان میں نہ انڈسٹری لگ رہی تھی، نہ پاکستان میں کوئی انٹرپرائزز کھل رہی تھی. بزنس کی جو ہوتی ہیں اسمال انڈسٹری جو ہے وہ بھی ہوتی ہے، وہ بھی نہیں کھل رہی تھی. ایس ایم ایز جن کو ہم کہتے ہیں. اس کے علاوہ پھر جو ہماری ایگریکلچر ہے اس کا حال یہ ہے کہ اب کسان جو ہے وہ اس حد تک آ گیا ہے کہ نان پروڈکٹیو قسم کا ایگریکلچر ہو رہا ہے. اسی لیے اب ہمیں امپورٹ کرنی پڑ رہی ہے وہ چیزیں جو کہ ہم یہاں اگاتے تھے، کم از کم خود کفیل تھے. گندم، چینی، اس طرح کی چیزیں بھی. تو مجھے لگتا ہے کہ نوجوانوں کے پاس کام تو کوئی تھا نہیں، تو یہ اس طرف لگ گئے، جو آپ نے بالکل صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا. لیکن عمران خان نے 2 بادشاہ ایک کھیلا ایسی چیز پہ جو کہ بڑا، میں آج تک مجھے افسوس اس بات پہ عمران خان پہ، میں باقی سب پہ بھی تنقید کرتا ہوں. ہماری پارٹی ایک علیحدہ پارٹی ہے، ہمارا پی ڈی ایم سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن میں زیادہ تنقید اس لیے کرتا ہوں عمران خان پہ کیونکہ عمران خان نے مذہب اور سوڈو نیشنلزم، that is very important، ان دونوں کو ملا کے نا انہوں نے ایک ایسی چیز بنائی ہے جس کے اندر ڈائریکشن کوئی نہیں ہے، صرف اور صرف ریٹرک ہے جس کے اوپر وہ گھما رہے ہیں لوگوں کو، ہر وقت گھما رہے ہیں. اس کے اندر سے راہ کوئی نہیں نکلتی، کوئی سرا نہیں ملتا کہ اس سرے کو پکڑ کے ہم ترقی کی طرف چلے جائیں گے، انڈیویجول کی بھی اور اوور آل پاکستان کی بھی. آج پہلی دفعہ جواد احمد صاحب کی اصل سوچ جو جوانوں کے لیے وہ نکل کر سامنے آئی ہے. یہ صرف تنقید نہیں کرتے، یہ بڑی کنسٹرکٹیو کرٹیسزم کے ساتھ جو ہے جوانوں کو صحیح رستے پہ لانے کی کوشش کر رہے ہیں. جی ٹھیک ہے، ایک بریک لیں گے ناظرین، بریک کے بعد واپس آئیں گے، ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین. جمشید چیمہ صاحب رہنما پی ٹی آئی ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر ویلکم کہیں گے آپ کو. جمشید صاحب، عمران خان صاحب ویسے تو بہت انصاف کی بات کرتے ہیں، ان کی جماعت کا نام تحریک انصاف ہے، لیکن انصاف کی عدالتوں سے وہ بہت بھاگتے ہیں. جیسے کہ ابھی ان کے اوپر کیسز تھے، عدلیہ ان کو بلاتی نہیں لیکن وہ گئے نہیں ہیں. اب وہ جو انہوں نے جیل بھرو تحریک شروع کی ہے اس میں لوگوں کے بچے تو جائیں گے جیل بھرو تحریک میں، لیکن وہ خود پیش نہیں ہو رہے. اپنی گرفتاری دیں گے یا نہیں دیں گے، کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے اس طرح کی باتیں آپ کیا کریں نواز شریف کے بارے میں، پیپلز پارٹی کے بارے میں، فضل الرحمان کے بارے میں، باقی لوگوں کے بارے میں کریں جو بہت طاقتور ہیں، لوگوں کے بچوں کی بات ان کے بارے میں کیا کریں. ہم تو دیکھیں عمران خان سب سے پہلے گولی خود کھائی ہے، تو گولی کھانے کے علاوہ کیا چاہتی کیا آپ مجھے بتا دیں. تو گولی کھانے کے بعد پھر وہ عدالتوں میں وہ کیسز سارے معاف کر دیں. سنیں نا بات، رکیں نہ رکیں. میں کہتا ہوں آپ ہمیں لکھ کے دے دیں کہ عمران خان کیا کیا کریں، ہم وہی کر لیتے ہیں. جو آپ چاہتے میڈیا سارا لکھ کے دے دیں ہمیں کیا کیا. عدالت آپ ہی اپنی عدالت لگائیں، ہمیں بتا دیں کیا کرنا ہے. گولی کھانے کے بعد اور کیا کریں بتائیں ذرا.
نہیں وہ ظاہر ہے جلسے میں وہ جا سکتے ہیں پنڈی جلسے میں. سمجھنا چاہ رہا ہوں جمشید چیمہ صاحب, میں یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں, ہمارے ساتھ جواد احمد صاحب بھی ہیں, میں ان سے بھی سمجھنا چاہتا ہوں. سر مجھے یہ پہلے آپ جواب دے دیں یا جواب دے دیں. سر آپ جا رہے ہیں جیل بھرو تحریک کی طرف, آپ جا رہے ہیں سول ڈس اوبیڈینس کی طرف, یہ 1857 ہے یا 21 سینچری ہے, آپ کریں گے کیا؟ جیل بھر کر کیا کریں گے؟ ادھر صدر علوی صاحب کے اور قسم کے بیانات آ رہے ہیں. صدر علوی صاحب پیر کو الیکشن کی تاریخ دیں یا استعفیٰ دیں, شیخ رشید صاحب نے کہا ہے. اور ادھر سے صدر علوی صاحب یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ اتحادی حکومت ہے, ٹیکنوکریٹک اتحادی حکومت نہیں ہے, ٹیکنوکریٹک سیٹ اپ ہے. آپ کے پتے ہوا تو نہیں دے رہے سر. جواد صاحب آپ پہلے فرمائیے کیا کہیں گے. ایک منٹ رک جائیں. دیکھیں اگر آپ نے جواب سے بات کرنی ہے پھر میں بند کر رہا ہوں. نہیں سر آپ بات کریں, آپ جواب دے دیں. اس سے بعد میں بات کر لیں, میں ان کے ہوتے ہوئے بات نہیں کروں گا. جی آپ بات کر لیں, آپ بات کر لیں. ہاں دیکھیں جواد صاحب 250, 300, 270 ووٹ لیتے ہیں, ان کو آپ ہمارے مقابلے میں بٹھائیں. آپ میرے بارے میں بات نہ کریں. اچھا آپ جس وجہ سے ووٹ لیتے ہیں نا, ایک سیکنڈ, آپ جس وجہ سے ووٹ لیتے ہیں نا وہ بھی سب کو پتا ہے. عمران خان کو نکالنے آپ کی کیا اوقات رہ جاتی ہے, آپ کی کیا حیثیت ہے اس ملک میں آپ لوگوں کی؟ آپ اس لیے تو خوشامد کرتے ہیں عمران خان کی. یہ پیشنس آپ نے دیکھ لیا ہے, میرا خیال ہے اس چیز کو, پیشنس کو آپ نے دیکھ لیا. جواد صاحب آپ فرمائیے, آپ نے پیشنس تو دیکھ لیا. یہ کسی نہ یہ پارلیمنٹ میں بیٹھنے کو تیار ہیں, نہ یہ کسی اور سے بات کرنے کو تیار ہے. آپ کا نام ابھی صرف سنا ہی ہے اور میں صرف مانگ رہا تھا اور بڑا ٹیکنیکل کمنٹ مانگا ہے کہ صدر علوی صاحب کیا کہہ رہے ہیں, شیخ رشید صاحب کیا کہہ رہے ہیں, باقی چیزیں کیا کہہ رہے ہیں. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 270 ووٹ لینے والے کی کیا اوقات ہے. تو یہ لفظ جو ہے یہ اتنے ایروگنٹ بیس ہے. ان لوگوں کے ساتھ آپ کی یوتھ چل رہی ہے, آپ کا پاکستان چل رہا ہے, آپ کا کپتان اور پاکستان کہتے ہیں پاکستان بعد میں کپتان پہلے. اب یہ آپ کے عوام نے دیکھ لیا, کیا فرمائیں گے؟ حسنین صاحب, ان کے جو لیڈر ہیں نا عمران خان, ان کو باقاعدہ بنایا ہے اسٹیبلشمنٹ نے. اور جب یہ پہلی بار الیکشن لڑے تھے نا تو یہ جتنے بھی الیکشن کھڑے ہوئے تھے سیٹوں پہ ساری کے سارے ہار گئے تھے. ہر جگہ پہ ضمانت ضبط ہوئی تھی ان کی. سیکنڈ ٹائم بھی جب وہ ایک سیٹ لے گئے تھے اس وقت بھی باقی ساری سیٹوں پہ ضمانت ضبط ہوئی تھی. دیکھیں یہ باتیں کرنا یہ بیوقوفانہ باتیں ہیں اس سیٹ اپ میں جہاں پہ ارب پتی کھرب پتی کام کر رہے ہوں. میں ایک مڈل کلاس کا آدمی ہوں, اپنے والد صاحب کے ساتھ رہتا ہوں, مجھے کسی قسم کی کوئی خواہش یا طمع نہیں ہے, نہ میں دولت کا ہے نہ شہرت کا ہے, میں پرسکون آدمی ہوں. میرے سے ڈرتے ہیں. ڈرتے کیوں ہیں؟ مجھے حیرانگی یہ بات ہوئی کہ 270 ووٹ پہ بات کر رہے تھے, انہوں نے الیکشن لڑا, کمپین ہوئی, پیسہ اتنا زیادہ پھینکا, بری طریقے سے ہار گئے اور انہوں نے کہا الیکشن آپ لڑ بھی نہیں سکتے, ان کے پیپر واپس لینے پڑ گئے. جمشید چیمہ صاحب اس طریقے سے نکلے ہیں جیسے برسات میں کوئی چیز نکلتی. تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ سے اتنا خوف, اگر 270 آپ کی طرف ووٹ ہے تو اتنی بڑے ہجوم میں کھڑے ہو کر کے یہ آپ ان کے اندر یہ پیشنس ہے. میں پوچھنا عوام سے چاہتا ہوں, سر مجھے آپ سائیکالوجی سمجھا دیں, پاکستانی عوام کیا دیکھ رہی ہے ان لوگوں کے اندر؟ جمشید چیمہ چاہیے, فواد چودھری چاہیے, مراد سعید چاہیے, یہ کون سے لوگ چاہیے جو لوگ کھڑے نہیں ہو سکتے؟ ہی از سراؤنڈڈ بائی ایڈیٹس. کون ہے؟ عمران خان خود جو ہے, آپ کو میں سچ بتاؤں تو وہی چاہتے ہیں کہ جواد احمد کو کہیں پر بھی کوئی بھی کنفرنٹ نہ کرے, نہ ٹی وی پہ نہ ٹویٹر پہ نہ فیس بک پہ. اس کی وجہ ہے بڑی سمپل, میں پی ڈی ایم سے نہیں ہوں اور میں عام لوگوں کو کلیئر کر گئے. سر آپ نے تو آئی ایم ایف کی بات کی, آپ نے کہا کہ بھئی آئی ایم ایف کے اوپر چلنا پڑے گا, آئی ایم ایف سے فوری طور پہ رابطہ کرنا پڑے گا, معاملات کو سیٹل ڈاؤن کرنے پڑیں گے. نہ آپ کوئی اسحاق ڈار کے حق میں بات کر رہے ہیں, نہ کوئی آپ نے مسلم لیگ نون کی بات کی ہے, نہ آپ کوئی پیپلز پارٹی کی بات کر رہے ہیں. لیکن جب کرٹیسزم آپ یہ کر رہے ہیں کہ ہی سراؤنڈڈ بائی ایڈیٹس, آپ کا معاملہ طریقہ کار نہیں چل رہا, تو آپ کے سامنے جو بھی پی ٹی آئی کا آتا ہے کہ جواد صاحب بات ہوں گے تو ہم بات نہیں کریں گے, 270 والے کی اوقات کیا ہے؟ میں صرف یہ لفظ پر پریشان ہوں کہ اتنی زیادہ گرینڈیوسٹی, اتنی زیادہ ایروگنس, یہ سکھایا آپ کو پی ٹی آئی نے, اور یہ ہے انصاف کی گورنمنٹ. آپ صرف بتائیں کہ مجھے پاکستان کے حالات بتائیں, جوانوں کی باتیں بتائیں, یہ کس رستے چل پڑے؟ مجھے لگتا ہے جی کہ اس میں سب سے بڑا قصور جو ہے عمران خان کا ہے. یہ سارے تو دیکھیں یہ ان کے آپ یہ سمجھ لیں سائیکو فرینڈس ہیں, یہ ان کے ساتھ رہیں گے, خوشامد کریں گے, کوئی چمچہ گیری کریں گے تو ان کا بھی کچھ بنے گا. کیونکہ عمران خان نے پارٹی بنائی ان لوگوں کی تھی جن کو باقی پارٹیز جو ہیں وہ نہیں لے رہے تھے, لیکن وہ تھے امیر کبیر, پیسے ویسے تھے. انہوں نے کہا چلے ایک نئی پارٹی بن رہی ہے, اب ان کے پیچھے آرمی بھی آ گئی ہے, اسٹیبلشمنٹ, تو اب ان کے ساتھ چلے جاتے ہیں. یہ سارے وہ لوگ ہیں, ان کو میں کیا کہوں بیچاروں کو. لیکن اصل بات یہ ہے
کہ یہ بالکل ٹھیک بات ہے. میں یہ کہتا ہوں, میں نے پہلی دفعہ یہ کہا تھا, کسی پی ڈی ایم کے انسان نے نہیں کہا, میں نے کہا تھا کہ عمران خان اگر غریبوں کے بچوں کو باہر نکال رہے ہیں تو سب سے پہلے وہ قاسم و سلمان کو لے کے آئیں یہاں پہ. یہ کہتے ہیں جی وہ تو وہاں رہتے ہیں, کیا ان کے بچے نہیں ہیں, یہ ان کو سکھائیں کہ جی میں مدینہ کی ریاست بنا رہا ہوں, آپ کہاں سیکولر سیٹ اپ میں رہ رہے ہیں, چھوڑیں اس کو, آپ نے کوئی اپنی جنت اور دوزخ کا فیصلہ نہیں کرنا, آپ میرے ساتھ آئیں, میرے ساتھ میرے بازو بنے. اچھا وہ کہتے ہیں جی وہ مروزی سیاست شروع ہو جائے گی اس لیے نہیں کرتے, تو میں کہتا ہوں وہ بھی نہ کریں, آپ ان کو نہ لے کے آئیں سیاست میں, صرف اپنے ساتھ کھڑے رکھیں, وہ آپ کے رائٹ ہینڈ بنے, رائٹ اینڈ لیفٹ ہینڈ, لیکن وہ نہیں کرتے. غریبوں کے بچوں کو بلا کے فساد انتشار کروا رہے ہیں یہ, اور اپنے بچوں کو انہوں نے اپنے گھر میں آرام سے, وہاں پہ کھرب پتی بچے ہیں, وہ لندن میں رہتے ہیں. بڑا لاجیکل سوال ہے آپ کا, تو بڑا لاجیکل بات ہے کہ جب غریب کے بچے مریں گے, اس کے اندر, اس حملے کے اندر بھی جو بھی ہے وہ میں اس کو ڈسکس نہیں کرنا چاہتا, کیونکہ کوئی فائل نہیں ہوئی, کوئی بات نہیں ہوئی, پرویز الہی صاحب نے کوئی بات نہیں کی, پرویز الہی صاحب کے اندر پرویز الہی صاحب سے حسد ہو گیا کہ کیوں وہ وزیر اعلیٰ بنے. وہ بزدار کو 4 سال رکھ سکتے ہیں, پرویز الہی نے 4 مہینے کے اندر بہتری کر دی تھی, پرویز الہی ان سے برداشت نہیں ہوا, پرویز الہی سمجھاتا رہا کہ یہ نہ کرو تو بڑی گڑبڑ ہو جائے گی, سیاسی فہم ان کے اندر ہے نہیں. تو یہ بتائیں سر, یہ جو جہانگیر ترین صاحب پیسہ دیتے تھے رہے, علیم خان صاحب پیسہ دیتے تھے رہے, اب جو ہے یہ شیخ چیمہ صاحب تو کوئی ٹکٹ نہیں جیتے, کتنا پیسہ دیتے ہوں گے؟ ڈیفینیٹلی بہت پیسہ دے رہے ہوں گے. دیکھیں جہانگیر ترین اور علیم خان جو نا, میں آپ کو سچ بتاؤں, میں سمجھتا ہوں کہ ان کے ساتھ عمران خان نے جو کیا ہے اس سے زیادہ محسن کشی کوئی نہیں ہو سکتی. اچھا عمران خان نے 4 لوگوں کے ساتھ یہ کیا ہے جو بہت بڑے بڑے نام ہیں. ایک عمران خان نے کیا نواز شریف کے ساتھ, جنہوں نے ان کو اسپتال کی زمین دی, اس کے بعد ان کو پیسے دیے ان کے والد صاحب نے ان کو سیٹ اپ کرنے میں. یہ کہتے ہیں آج کل کہ میں شروع سے جانتا تھا کہ یہ چور ہیں, لیکن ان چوروں سے یہ پیسے لیتے رہے. انہوں نے کہا کہ ان چوروں سے پیسے آنے چاہیے, بس زمینیں آنی چاہیے, اتنے اپرچونسٹ آدمی ہیں, موقع پرست. سیکنڈ انہوں نے کیا کیا, جہانگیر ترین اور علیم خان کے ساتھ انہوں نے کیا کیا, میں سمجھتا ہوں کہ وہ بڑے صبر والے لوگ ہیں, وہ چپ کر کے بھی بیٹھے ہوئے ہیں. اور چوتھا انہوں نے جنرل باجوہ کے ساتھ کیا کیا. دیکھیں ان لوگوں کے ہوتے ہوئے سیاست تو چھوڑیں, یہ سوشل ورک میں بھی نہیں آ سکتے تھے, لیکن ان لوگوں نے انہی کو ڈسا, عمران خان نے انہی لوگوں کو ڈسا. یہ ہر اس انسان کو ڈستے ہیں جو ان کے اوپر احسان کرتا ہے, اس سے زیادہ خطرناک آدمی کوئی ہو سکتا ہے. فورن فرنٹ پہ انہوں نے کیا کیا سر, اور یوتھ ان کے پیچھے لگی ہوئی ہے. جانا چاہیے تھا جس ٹائم کے اوپر امریکہ کے ساتھ گڑبڑ نہیں کرنا چاہیے تھی, تو اینٹی اسٹیبلشمنٹ اور اینٹی امریکنزم, یہ 2 بڑے داؤ کھیل کر صرف اور صرف اپنی شہرت کے لیے انہوں نے جو کام کیا ہے, اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اور بڑے 1 2 3 کے اندر سر بتائیے کہ آپ اگلے لاہے عمل کو کیسے دیکھتے ہیں کہ پاکستان کو کیا ٹیکنوکریٹک سیٹ اپ کی طرف نہیں جانا چاہیے, جمہوری نظام فیل نہیں ہو گیا, اور اسی جمہوری نظام کی طرف اگر یہ چلتے رہے اور اسی الیکشن کی گیم میں چلتے رہے, تو کیا آپ موبوکریسی دیکھ رہے ہیں سر؟ دیکھیں ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ جو عمران خان رشیا گئے تھے نا, اور جو انہوں نے اینٹی امریکن بات شروع کر دی تھی, یہ اس سے زیادہ پاکستان کے ساتھ زیادتی ہو نہیں سکتی تھی کوئی. کیونکہ جب یہ کہتے ہیں نا کہ ہم کو غلام ہیں اور یہ وہ, تو یہ 300 کنال میں بیٹھ کے کہہ رہے ہوتے ہیں یہ, اور یہ 8 کنال میں بیٹھ کے کہہ رہے ہوتے ہیں. نہیں, وائس آف امریکہ پہ مکر گئے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں میں نے امریکہ کے خلاف کوئی بات نہیں کی, اس وقت تو کہہ رہے تھے نا. جب آپ پہ سینکشنز لگتی ہے نا جی, تاریخ گواہ ہے کسی ملک پہ بھی, تو صرف غریب آدمی مرتا ہے, ان امیروں کو فرق نہیں پڑتا, یہ آگے جو مرضی کہہ دیتے ہیں. دوسری بات آپ نے کی کہ کیا ٹیکنوکریٹک, دیکھیں ہم تو سمجھتے ہیں کہ سیاسی پارٹیاں خود جو ہے نا ان کے اندر ٹیکنوکریٹس بہت زیادہ ہونے چاہیے, اور جب سیاسی پارٹیاں اقتدار میں آئیں تو ٹیکنوکریٹ جو ہیں وہ گورنمنٹ میں ان کا بہت بڑا حصہ ہو, تاکہ وہ بتا سکیں کہ معیشت کیسے چلانی ہے, ایگریکلچر کا کیا کرنا ہے, انڈسٹری کا کیا کرنا ہے, پانی کا کیا کرنا ہے جو ختم ہو رہا ہے. یہ کون بتائے گا؟ یہ تو وہی بتاتے ہیں نا جو ایکسپرٹس ہوتے ہیں. ان کے پاس ہیں کوئی نہیں, ان کے پاس جمشید چیمہ ہیں, ان کے پاس علی زیدی ہیں, یہ لوگ صرف سیاسی باتیں کرتے ہیں اور عمران خان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں, اور عمران خان کی بغاوت کر کے اپنے آپ کو شہرت, اپنے آپ کو دلواتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں, اگر ہم مجھ سے آپ پوچھیں, ہم تو سیاسی لوگ ہیں, سیاسی پارٹی ہیں, ہم چاہتے ہیں الیکشن ہوں لیکن ٹائم پہ ہوں, اور اس وقت تک جو بھی ٹیکنوکریٹس ہیں اس ملک کو چلانے کی کوشش کریں. اب جب تک یہ سیٹ اپ نہیں بنتا دوبارہ نیا, جس میں ہم نے بھی لڑنا ہے الیکشن میں, تو یہ جو ہے نا کہ پہلے الیکشن دو, یار آپ کون ہیں جو الیکشن مانگ رہے ہیں؟ آپ اکیلے پارٹی ہیں اس ملک میں,
آپ اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں کہ الیکشن لو الیکشن دو؟ یہ جو نوجوان ان کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ زیادتی کر رہے ہیں آپ کے ساتھ. آپ لوگوں نے 5 سال کے لیے چنا تھا, اس کے اندر اگر ان کو ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے نکالا گیا تو یہ بھی تو پہلے سینٹ کا الیکشن سے جیتے تھے, یہ بھی تو پہلے جہانگیر ترین کے جہازوں میں بھر بھر کے حکومت بنائی تھی. پوائنٹ ویل ٹیکن, آپ کا بالکل صحیح درست فرما رہے ہیں. سیاسی منشور کے ساتھ آئیں, رائٹ پرسن فار دا رائٹ جاب آئے, اور جو جس کام کے اوپر کام کرنا چاہیے تو اس کو کریں. 70% یوتھ کو ضائع نہ کریں, اور طریقہ کار کے ساتھ جو ہے اس پاکستان کو جو ہے وہ آگے لے کر جائیں. جی بالکل. جواد احمد صاحب سربراہ برابری پارٹی ہمارے ساتھ موجود تھے, اپنی رائے کا اظہار کر رہے تھے. ناظرین, مجھے ڈاکٹر صاحب کو اجازت دیجیے, اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.